बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ में फ़कीर की सदा सुनाई दी तो अम्मा जो कि सो रही थी हड़बड़ा कर जागी और मुझे कहा कि जो भी खाने को पका है उठा के ला दो, मैं फ़कीर को दे आऊँ। मैं अम्मा की बात से चिढ़ गई थी कि पहले ही हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे और ना ही कोई कमाई का ज़रिया रहा था। फिर भी अम्मा जो थोड़ा बहुत खाने को बना होता वो लेकर फ़कीर को दे आती और बदले में फ़कीर चंद जुमले दुआ के बोलता और अम्मा आमीन आमीन की किरदान करती वापस हो लेती। मैं अम्मा से लड़ती कि हमारे हालात इस फ़कीर से भी ज़्यादा ख़राब है और बहुत मुश्किल से घर में एक वक्त का खाना बनता है, वो भी अम्मा उस फ़कीर को दे देती और हमें रूखा सूखा खाकर गुजारा करना पड़ता। अम्मा को अपनी औलाद के बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनकी इस दरिया दिली की वजह से अक्सर हम बहनों को फाका करना पड़ता था। अम्मा की मजदूरी की वजह से घर में कमाई के ज़राए ना होने के बराबर थे, फिर भी अम्मा को अपना या हमारा ख्याल नहीं आता था और बाकायदगी से उस फ़कीर के आने पर सारा खाना उठा देती। मैं अम्मा की सादत से इतनी चिड़ी हुई थी कि बस पहली बार ही उस फ़कीर के आने पर खाना देकर आई थी। इसके बाद तो जैसे फ़कीर ने मामूल बना लिया था और रोज़ आ धमकता तो मैंने उसको खाना देने से साफ इनकार कर दिया। तब अम्मा खुद अपनी व्हील चेयर पर घर से बाहर तक जाती और उस फ़कीर को खाना देकर आती थी, क्योंकि अगर मैं अम्मा को कुछ बोलती तो अम्मा नाराज़ होती थी। अक्सर खाना बिल्कुल कम होता और अम्मा अपना खाना फ़कीर को देकर भूखी सो जाती और मैं सोचती अम्मा ऐसा क्यों कर रही है, इससे अम्मा को क्या मिलेगा, उनके हाथ क्या आएगा। मगर ये बातें मैं अम्मा से नहीं कर सकती थी। फिर मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि अपनी इस सखावत से बाज आने वाली नहीं थी या शायद दुआ के वो चंद बोल अम्मा की उम्मीद बढ़ा देते थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन झटका मुझे उस वक्त लगा जब अचानक एक रात अम्मा की कराहों से मेरी आंख खुली। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अम्मा की टांगों में शदीद दर्द था। अम्मा की हालत शदीद ख़राब थी। तकलीफ़ से अम्मा का बुरा हाल था और दर्द की शिद्दत से अम्मा बहुत कराह रही थी और नींद बेहोश सी हो रही थी। ये बहुत परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि अम्मा की टांगें ज़ाया थीं और उनमें कोई दर्द कोई तकलीफ़ कुछ भी महसूस नहीं होता था। ऐसा कुछ रोज़ से हो रहा था कि अम्मा की टांगों में अचानक टीसी उठती और अम्मा तकलीफ़ से बेहाल हो जाती। फिर मैंने ये बात महसूस की कि ऐसा तब से हो रहा था जब से अम्मा इस फ़कीर को खाना देने घर से बाहर जाती थी। और मज़ीद हैरानकुन बात यह थी कि जब से अम्मा की टांगों में शदीद तकलीफ़ का एहसास जागा था, उस फ़कीर ने भी आना छोड़ दिया था, वरना पहले वो रोज़ आता था। हम अम्मा के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि अम्मा दर्द की शिद्दत नहीं सह पाती थी। अम्मा का दर्द कम करने के लिए हमने बहुत से डॉक्टरों से मशवरा किया और अम्मा के लिए बहुत सी दवाइयाँ और इलाज ढूंढे, मगर कोई अफाका ना हुआ। फिर हमने कोई डॉक्टर कोई हकीम ना छोड़ा कि जिससे अम्मा की तकलीफ़ कम करने की दवा ना ली हो, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा की टांगों में ये कैसा दर्द है। फिर किसी जानने वाले के तवस्सुत से एक छोटे से इलाके की एक उम्र रसीदा और काबिल हकीम से रब्ता किया और उस हकीम ने ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उस हकीम ने अम्मा के लिए इलाज बताया और दवाएं दी। हमें अम्मा की फ़िक्र होने लगी। हमने बिना किसी नागे के अम्मा का इलाज कराना शुरू कर दिया और अम्मा का ख्याल पहले से भी ज़्यादा करने लगे। अम्मा को अचानक ही तकलीफ़ शुरू होती और नीचे के दर में 4-4 दिन दर्द रहता था। मेरा नाम राबिया है, हम 4 बहनें भाई हैं। मैं एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बा की महकमा जंगलात में सरकारी नौकरी थी, जिससे हमारे घर का अच्छा ना सही मगर बुरा गुजारा भी नहीं था। मेरे अब्बा बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा हलाल रिज़्क़ कमाया और हमें भी हमेशा हलाल कमाने का दर्स देते थे। अब्बा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके बाद मेरी 2 फूफियाँ और एक चचा थे। मेरे अब्बा ने मेरे दादा की ज़िंदगी में ही नौकरी कर ली थी और पूरे घर को संभाल लिया था और मेरे दादा को काम से बिठा दिया था। मेरे अब्बा ने अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभाई थी। अब्बा की नौकरी के लगने के बाद दादी अब्बा की शादी करना चाहती थी, मगर अब्बा ने मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं पहले अपनी बहनों की अच्छे से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए फ़िलहाल मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। इसके बाद बेशक आप मेरी शादी जिस लड़की से दिल चाहे करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अपने बेटे की बात पर मेरे दादा दादी बहुत खुश हुए और उनको अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस हुआ और मेरी फूफियों का अपने बड़े भाई पर मान मज़ीद बढ़ गया था। लेकिन मेरी दादी ने पुरज़ोर इसरार और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे अब्बा की मंगनी अपनी भांजी से करती थी,
کیونکہ دادی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بانجی کے علاوہ کوئی اور دادی کی بہو بنے، اور بھی میرے ابا نے جو کہا تھا وہی کیا۔ انہوں نے میری دونوں پھوپھیوں کا بہت اچھی جگہوں پر رشتہ کر کے اور بہت عزت اور مان سے رخصت کر دیا۔ میری دادی بتاتی تھی کہ جب میری پھوپھیوں کی شادی ہوئی تھی تب دونوں پھوپھیوں کا سامان اور ان کی شادی کی تیاریاں دیکھ کر لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی۔ اس دور میں جب بیٹی کو چارپائی اور چند برتن دے کر رخصت کیا جاتا تھا، میرے ابا نے ان کے سامان میں ہر وہ چیز ڈالی جو کہ بازار میں ملتی تھی، اور میری پھوپھیاں بہت شان اور عزت سے اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی تھی، تو ظاہر ہے آگے بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ پھوپھیوں کی شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے ابا نے میرے چاچا کی اپنے ساتھ ہی ایک جگہ پر نوکری لگوائی، اور پھر دادا دادی کو حج کرایا تھا، اور اس کے بعد ابا نے شادی کی حامی بڑھی تھی، اور اس طرح ایک خوبصورت سی شام میں میری اماں میرے ابا کی دلہن بن کر اس آنگن میں اتری تھی۔ میری اماں بہت بڑے دل کی مالک تھی، انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو شکایت کا موقع دیا تھا۔ اماں نے اپنا گھر بہت اچھے سے سنبھالا تھا اور اپنے ساس سسر کی بھی بہت خدمت کی تھی، وہ بہت صابر شاکر تھی۔ اماں کے آ جانے کے بعد بھی میری دونوں پھوپھیوں اور ان کے شوہروں کی سسرال میں عزت میں کوئی کمی یا تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اماں نے کبھی بھی مہمان نوازی یا گھر کی خرچ میں کنجوسی نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کے گھر خاندان میں پیسہ خرچ ہونے پر کبھی منہ بنایا تھا۔ میری اماں کہتی تھی کہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ اماں ابا چاہے جتنا بھی کھلا خرچ کرتے، ہمارے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں اماں کی گود میں ایک ننھی سی پڑی آئی تھی، جس کے آنے سے اماں ابا کی خوشگوار زندگی میں مزید خوشیاں آ گئی تھی۔ میری باجی حفصہ کی پیدائش کی سب نے بہت خوشی منائی تھی، اور باجی پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ پھر باجی 2 سال کی تھی جب میرے بھائی سعد اس دنیا میں آئے۔ پھر اس طرح یک کے بعد دیگرے میں اور پھر چھوٹی بہن زرینہ اس دنیا میں آئے۔ اگرچہ اس دور میں بیٹیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہی بیٹیوں کی خوشیاں منائی جاتی تھیں، مگر میرے ابا اپنی ہر بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے اور ہر ایک سے اپنی آنے والی بیٹی سے ملوا کر بولتے کہ یہ دیکھو، اللہ نے میرے گھر ایک اور رحمت اور ماں باپ کا احساس کرنے والی میرے گھر بھیج دی۔ دیکھنا تم سب بیٹے سے زیادہ یہ بیٹیاں ہمارا بڑھاپا سنواریں گی اور ہمارا سہارا بنیں گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب چچا کی شادی میرے دادا کی بھتیجی سے ہوئی تھی، جس نے آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اپنا رنگ دکھایا تھا اور لڑ جگر کر الگ ہو گئی تھی۔ چاچی کا رویہ کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، خاص کر میری اماں کے ساتھ، کیونکہ ان کو لگتا تھا اماں نے چالاکی سے سب کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، جو سب ان کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ دادی کی بانجی تھیں اس لیے ان کی اہمیت زیادہ تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اماں نے اپنی محبت اور خلوص سے سب کا دل جیتا تھا، جبکہ چاچی نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ چاچی نے کبھی پھوپھیوں اور دادا دادی کو سیدھا منہ دیا تھا۔ بجائے اس بات کو سمجھنے کہ چاچی نے اماں سے خدا واسطے کا بیر پال لیا تھا اور ہر بات پر جھگڑا کرنے لگی تھی۔ جب گھریلو نچاکی زیادہ بڑھی تو ابا نے گھر کے حصے میں سے چچا کا حصہ خرید کر ان کو اور جگہ پر الگ گھر لے دیا۔ اسی طرح دادا دادی کی زندگی میں ہی چاچا ہم سے الگ ہو گئے تھے۔ اگر ابا ایسا نہ کرتے تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا، کیونکہ چاچی یہی چاہتی تھی کہ لڑ جگر کر الگ ہو جائیں، اس لیے آتے ہی سب کو تنگ کیا تھا۔ اس بات کو دادا نے شاید دل سے لگایا تھا، تبھی چاچا کے الگ ہونے کے بعد بہت کم عرصہ ہی زندہ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، جبکہ دادی ہمارے جوان ہونے تک زندہ رہیں، اور جب میں 15 سال کی تھی تب دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی جب ہماری زندگی میں ایک تکلیف دہ حادثہ پیش آیا، جس سے ہماری زندگی ایک دم سے تبدیل ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے حادثے سے زندگی کیسے ایک پل میں بدل جاتی ہے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قدرت کی اس نظام پر حیران ہوں۔ ایک دن اماں ابا کے ساتھ بڑی پھوپھو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ پھوپھو نے اپنی بیٹی کی بات طے کی تھی اور اماں ابا مبارک دینے گئے تھے، اور واپسی پر اماں اور ابا کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اماں کی دونوں ٹانگیں ضائع ہوئی تھی۔ یہ بات ہم سب کے لیے گہرے صدمے کا باعث تھی۔ ہماری دنیا دہل گئی تھی۔ اماں کو اس حال میں دیکھنا ہمارے لیے سہانے روح تھا۔ امی ہمارے سارے کام کرتی تھیں، اب ہماری محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت اداس اور رنجیدہ رہتی تھی۔ ان کو اداس اور روتا ہوا دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ابا نے اماں کا بہت جگہوں سے علاج کروایا، بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بہت پیسہ بہایا، مگر اماں کی دونوں ٹانگیں بالکل مفلوج ہو چکی تھی اور اماں بالکل ہی ویل چیئر کی ہو کر رہ گئی۔ اماں کی ٹانگوں کی جان بالکل ختم تھی، ان کو کوئی تکلیف اور کوئی درد یا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ٹانگیں ضائع ہونے کی وجہ سے اماں کسی کام کے قابل نہیں رہی تھی۔
ابا چاہتے تھے کہ اماں کی علاج کے لیے کسی اور شہر جائیں، مگر اماں نے منع کر دیا کہ جب یہاں کی کسی ڈاکٹر سے میرا علاج نہیں ہو سکا تو اور بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں شاید دل برداشتہ ہوئی تھی، مگر پھر بھی ان کے لب پر شکوہ شکایت میں نے نہیں دیکھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی، مگر اب علاج کے نام پر اماں ضد باندھ کر بیٹھ جاتی تھی کہ مزید علاج نہیں کروانا، کیونکہ وقت اور پیسہ دونوں ہی بہت ضائع ہوئے تھے۔ ابا کی نوکری ختم ہو چکی تھی اور اب پینشن پر تھے، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ اب مزید پیسہ ضائع نہ ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کی رقم بنوائے۔ اماں کو اس حال میں بھی ہمارے جہیز کی فکر تھی۔ کتنی مجبور ہوتی ہیں بیٹیوں کی مائیں، اپنی تکلیف اور مزدوری میں بھی اماں کو ہمارا خیال۔ وہ چاہتی تھی کہ جس طرح ان کی نندے شان سے رخصت ہوئیں اور پھر ساری زندگی اسی شان اور عزت کی گزاری، اسی طرح ان کی بیٹیوں کا بھی نصیب ہو۔ پھر اماں نے اپنی تمام تکلیفیں ایک طرف رکھ کر ابا کی پینشن جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ اماں کو ہم بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی سے پہلے کم سے کم 2 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کر دیں، مگر ابھی تک بڑی کی بھی کوئی سبیل نہیں بنی تھی۔ اس بات کی اماں کو بہت فکر تھی۔ 7 بھائی بھی اس وقت تک ابا کی جگہ نوکری پر لگ چکے تھے۔ اب بھائی کی طبیعت بھی ابا والی تھی، وہ جتنا کماتے ساری کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھتے، جسے اماں بہت سمجھداری سے استعمال کیا کرتی تھی۔ حالات جیسے تیسے معمول پر آگے تھے۔ اماں اور ابا کو ان پریشانیوں میں ایک خوشی یہ ملی تھی کہ بڑی پھپھو سعیدہ نے اپنے بیٹے شارق بھائی کے لیے حفصہ باجی کا ہاتھ بہت ہی چاہت اور مان سے مانگا تھا۔ پھپھو کو اپنی اس بھائی کی تینوں بیٹیاں بہت پیاری تھیں، جو کہ بالکل ہی اپنی ماں کی طرح تھی۔ ابا اور اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ان کی تو جیسے دلی مراد پوری ہوئی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آیا تھا۔ شارق بھائی بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے اور پڑھ لکھ کر بہت اچھی نوکری کر رہے تھے۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میرے اماں ابا اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ دیں، کیونکہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس ان کو ایک پیاری سی بہو چاہیے تھی۔ اصل میں پھپھو اپنے بھائی کے حالات سے واقف تھی کہ اماں کی مزدوری کی وجہ سے ہمارے گھر حالات تنگ تھے، اور آج وہ اس بھائی کی مدد کرنا چاہتی تھی، جس بھائی کی وجہ سے میری دونوں پھپھیوں نے شہزادیوں والی زندگی گزاری تھی۔ لیکن اماں اور ابا نے پھپھو کے بہت روکنے کے باوجود بھی باجی حفظہ کے لیے بہت کچھ بنا رکھا تھا، جو کہ اماں کے سگراپے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اس طرح ایک شام باجی حفظہ کو قرآن پاک کے سائے تلے شارق بھائی کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ شادی کے انتظامات بہت اچھے سے طے پائے تھے، اور باجی حفظہ بھی تقریباً ہی پھپھیوں کی طرح عزت سے رخصت ہوئی تھی۔ باجی اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور ان کی خوشی کو دیکھ کر اماں بھی جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، مگر شاید رب نے ہمیں مزید آزمانا تھا۔ تبھی ایک روز اچانک ہی ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا کر گئے۔ ابا کے جانے سے ہمارا بہت برا حال تھا۔ ہم غم سے بے حال ابا کی یاد میں اتنا مصروف ہوئے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ چاچی اور ان کی بیٹی فیضا 7 بھائی کو اپنی مٹھی میں کر رہی ہیں۔ ابا کی وفات پر چاچی اور ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر رکی ہوئی تھی، جبکہ چاچا کو عرصہ ہوا وفات پا چکے تھے۔ ہم گہرے رنج میں مبتلا تھے، ہمیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب تک ہم سنبھلتے اور بھائی 7 کی سرگرمی کو نظر میں لاتے، 7 بھائی نے فضا سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے ہمارے سر پر بم پھوڑا تھا۔ پھپھیاں اور ہم بہنیں چاہتی تھی کہ اماں 7 بھائی کو روک لیں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اماں کی ایک بار کہنے کی دیر ہوتی 7 بھائی نے پھر فضا سے شادی کی بات نہیں کرنی تھی۔ مگر اماں نے ہماری بات نہیں سنی، اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ہماری مخالفت کے باوجود اماں نے بھائی کی شادی فضا سے کر دی۔ پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی فضا نے ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہم بہنوں سے کام بھی کراتی اور ذرا ذرا سی بات پر فساد کرتی تھی، اور اماں کو تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ اماں کو جتنا ہو سکے وہ پریشان کرے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ آئی بھی اسی مقصد سے تھی کہ اماں اور ہمیں ذلیل ہی کرنا ہے۔ شاید اس کو چاچی نے یہی پٹیاں پڑھا کر بھیجا تھا، جو نفرت ماں کے دل میں ہوتی ہے، ماں وہی نفرت بیٹیوں کی دل میں انڈیل دیتی ہے۔ یہی سلسلہ چلتا آتا ہے۔ فضا بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی امی سے نفرت کرتی تھی۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ فضا کی بدتمیزی اور بے حسی بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ ہماری برداشت سے باہر تھی۔ تب اماں نے بھائی سے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو جائے۔ بھائی ایسا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اصل میں تو وہ اماں اور ہم سے شرمندہ تھے کہ اپنی خوشی میں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اماں کی کیا حالت ہے، اور فضا اس چاچی کی بیٹی ہے جو صرف فساد کرنا ہی جانتی ہے۔ مگر 7 بھائی فضا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ فضا ماں بننے والی تھی، اور اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ بنا کسی لڑائی اور پریشانی کے 7 بھائی اپنی آنے والی اولاد کی خوشی کو محسوس کریں۔ اس لیے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد 7 بھائی بھی ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔
ابا پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابا بھیا بھی الگ گھر میں شفٹ ہو گئے، ہم سب اداس رہتے تھے۔ معذور ماں 2 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی کیسے رہے گی؟ زندگی کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، مختلف روپ میں آگے آتی رہتی ہیں۔ اب گھر میں ہم 2 بہنیں اور اماں رہ گئی تھی اور کمانے والا کوئی نہیں تھا، مگر 7 بھائی چپ چاپ ہر ماہ اماں کو خرچ کے پیسے بھیجتے تھے، جو کہ اماں تھوڑا خرچ کرتی اور باقی جمع کرتی، کیونکہ اب اماں کو ہماری شادی کی فکر تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پیچھے ہمارا کیا ہوگا۔ بھابھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوں گی اور جوان لڑکیاں اکیلی نہیں رہ سکتی، مگر میں نے اماں سے سختی سے کہہ دیا کہ وہ چاہیں تو زرینہ کی شادی کر دے، مگر میں اماں کے ہوتے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تب میری ضد کرنے پر اماں نے دونوں پھوپھیوں سے بات کر کے زرینہ کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا کہا۔ بڑی پھوپھو کی ایک ہی بیٹی سہرش باجی جو کہ چھوٹی پھوپھو کی بہو تھی، اور ایک ہی بیٹا شارق تھا، اور چھوٹی پھوپھو کا ایک ہی بیٹا زمان بھائی تھا، اور چاچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، مگر انہوں نے صرف ہمیں اذیت دینے کے لیے حفصہ کو ہمارے بھائی کی دلہن بنایا، جبکہ وہ اپنے بیٹے سائم کے لیے کبھی بھی رشتہ نہ لیتی۔ اس طرح ہمارے ددیال میں کوئی رشتہ نہیں رہا تھا اور ننیال کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے زرینہ کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، مگر اللہ کے فضل سے چھوٹی پھوپھو کے سسرال میں ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ جواد بہت اچھی طبیعت کا انسان تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی پھوپھو کے توسط سے زرینہ میں بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی اور وہ بھی بہت خوش تھی۔ اس کا سسرال بھی بہت اچھا تھا۔ اب میں تھی اور اماں اور گزارا کر کے گزارنے والی زندگی تھی۔ اماں کا ہمیشہ ایک ہی اصول رہا کہ چاہے زیادہ ہو یا کم، مگر ہو اپنے گھر سے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس لیے جیسے بھی حالات تھے ہم کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ باجی حفصہ یا زرینہ سے بھی کچھ نہیں لیتے تھے، مگر اماں ان دونوں کو منع کرتی کہ کبھی بھی اپنے شوہروں سے ہمارے لیے 1 روپیہ بھی نہ لینا، ورنہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ بس 7 بھائی کے ہر ماہ آنے والے خرچے سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اور پھر کچھ روز سے روزانہ دروازے پر ایک فقیر آتا تھا، اور وہ جب بھی آ کر صدا لگاتا کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، تو اماں تڑپ سی جاتی تھی اور اس فقیر کو گھر کا سارا کھانا دے دیتی تھی، اور بدلے میں فقیر دعا دیتا کہ اللہ تجھے صحت اور خوشی دے اور تو پیروں پر چل کر حج کرے۔ یہ دعا ایسی تھی کہ پوری ہونا ناممکن سا لگتا تھا، کیونکہ اماں کی تو ٹانگیں بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ میں اماں کو روکتی کہ مدد بس 1 یا 2 بار ہی ہوتی ہے، مگر ہر وقت گھر کا سارا کھانا اس فقیر کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میرے لڑنے اور ناراض ہونے پر اماں خود گھر سے باہر کھانا دینے چلی جاتی۔ میں اب خاموش ہی تھی کہ پھر اماں کی ٹانگوں کی تکلیف نے ہمیں ڈرا دیا، اور پھر بہت علاج معالجوں سے اور بہت سے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد بھی اماں کو آرام نہ ملا۔ تو پھر میں نے بالآخر مجبور ہو کر 7 بھائی سے رابطہ کیا اور ان کو اماں کے بارے میں بتایا۔ 7 بھائی فوراً ہی چلے آئے تھے اور فضا سے بول دیا کہ اب وہ اماں کے پاس ہی رہے گی، اور اگر فضا کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے۔ جو بھی تھا، فضا ایک بیٹے کے ساتھ ماں کے گھر رہ کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے 7 بھائی کی سخت دھمکی سے دبا گئی اور خاموشی سے ہمارے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو گئی۔ اور پھر کسی نے 7 بھائی کو ایک حکیم کا بتایا جو کہ بہت پرانا اور قابل حکیم تھا۔ ہم جب اماں کو اس حکیم کے پاس معائنے کے لیے لے گئے تو اماں کا مکمل طور پر معائنہ کرنے کے بعد حکیم نے جو بات بتائی اس سے ہمیں بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ حکیم نے بتایا کہ اماں کی ٹانگوں کی جو رگیں اور جوڑ ناکارہ ہو گئے تھے وہ اب ٹھیک ہونے لگے ہیں، اس لیے اماں کو تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی کہ اماں کی بالکل ہی ناکارہ ٹانگیں پھر سے ٹھیک ہونے لگی تھیں۔ ہمارا خوشی سے برا حال تھا، ہم نے اماں کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اور جیسے حکیم نے بتایا تھا ویسے ہی اماں کی دوا اور احتیاط شروع کر دی تھی، اور پھر 6 ماہ کے بعد اماں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہمارا خوشی سے برا حال تھا، پورا خاندان ہمارے گھر جمع تھا اور ہر طرف مبارکباد کا شور تھا۔ مجھے وہ فقیر یاد آ رہا تھا جو یقیناً کوئی فرشتہ تھا، جو پہلے اماں سے کھانا مانگ مانگ کر اماں کو آزماتا رہا تھا، اور پھر جب اماں نے اس فقیر کو کبھی مایوس نہیں کیا تو یقیناً اس فرشتے نے اللہ سے اماں کی سفارش کی ہوگی، تبھی تو اس کی دی گئی ہر دعا اماں کو لگی تھی۔ اماں کی خوشی اس کے اکلوتے بیٹے کا اماں کے ساتھ اس گھر میں رہنا اور بیٹیوں کا اپنے گھر میں خوش آباد رہنے میں تھی، جو کہ پوری ہو چکی تھی، کیونکہ میرا رشتہ بھی چاچی نے اپنے بیٹے سائم کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ چچی کو چچا کی وفات کے بعد اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا اور ڈر بھی لگا تھا کہ کہیں ان کی بھی ایسی بہو نہ آ جائے جیسے وہ خود تھی، اس لیے ان کو میں ہی اپنی بہو کے روپ میں بہترین لگی تھی۔ چند ہی ماہ میں میری شادی طے پائی تھی، کیونکہ اس کے بعد اماں نے 7 بھائی کے ساتھ حج پر جانا تھا اور اماں اپنے اس سفر کے لیے بہت بےتاب تھی۔ آخرکار اماں کو اپنی تمام اچھائیوں، نیکیوں اور بلائیوں کا بہترین پھل ملا تھا، اور ان کی ریاضتوں اور نیکیوں کی بدولت ہی ہمارا بھی بہت اچھا نصیب بنا تھا۔
اور میں بھی سعد کے سنگ خوشی کے سنگ زندگی جینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی تنگ دستی سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں رب کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ میری اماں بھی اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی اور سرخرو تھی، اسی لیے انعام میں انہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی جو برسوں سے ان کی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔